बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जवाब दो। मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज मेरे मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात साबिक़ वज़ीर जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। इस वक्त पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, मुस्लिम लीग नून के साथ क्या इख्तलाफात हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इनके क्या ख़यालात हैं, ये सारी बातें आज फैसल करीम कुंडी साहब से पूछते हैं। 2008 में आपने मौलाना फजल रहमान को डेरा इस्माइल खान से हराया, तो क्या हुआ था उस इलेक्शन में, क्या हुआ था? और फिर जब आप असम्बली में आए होंगे तो आपकी तो बड़ी धूम होगी, क्योंकि मौलाना तो बहुत पुराने प्लेयर हैं और आप निस्बतन यंग थे। देखिए, नॉर्मली हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है और आपने भी गालिबा शायद विज़िट किया होगा उस इलाके में। मौलाना साहब ठीक है, एक बड़े लीडर हैं, एक इंटरनेशनल नाम भी है, बाहर भी नाम है, लेकिन जब हम अपने इलाके में जाते तो हम बराबर होते हैं सारे, हम लोकल पॉलिटिक्स होती है। मोहतरमा शहीद ने मुझे कहा कि उधर भी मेरी मुलाकात उनके साथ, जब मैं पढ़ता था लंदन में तो मुलाकातें होती रहती थी कि आप ऐसे करें कि मैं आपको कहता हूँ कि आप कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ें और आपके वाले साहब भी लड़े हैं, ये वो। तो मैं कहा ठीक है मोहतरमा, आपने जो फैसला किया बस मैं पॉलिटिक्स करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, हम दरिया में छलांग लगा दें। तो फिर मैंने अपनी कैंपेन शुरू कर दी और बहुत शॉर्ट उस वक्त टाइम था कैंपेन का। आखिर में ये हुआ कि वो 4-5 हज़ार वोटों से मैं हार गया, पता चला कि, और वो भी सुबह पता चला कि मैं हार गया हूँ। तो उसके बाद जो है वो चीज़ें जो है चलती कि जब 2008 में बड़ा एक वो था, जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मोहतरमा ने क्या पोजीशन होगी, तो मैंने उससे कहा था कि मैं बहुत मार्जिन से इलेक्शन जीतूँगा। अच्छा, आपको तो, ये पहले से यकीन था? हाँ, मैंने जो ग्राउंड रियलिटी देखी, मैं कहा अगर इसमें अगर मौलाना साहब को कोई जो है गैबी सपोर्ट ना हो तो जो है ना, तो मोहतरमा शहीद ने कहा बाकी, मैंने कहा बिल्कुल। तो उसने कहा एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी, क्योंकि उस वक्त मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी, तालिबानाइजेशन भी थी, बड़ा मुश्किल था। 2002 में जो है वो मौलाना साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन भी थे, सूबाई हुकूमत भी उनकी थी सूबे में, मोहतरमा की फिर कैंपेन भी चल रही थी, और एक दो दफ़ा मुझे उन्होंने रब्ता किया पोजीशन है, मैंने कहा वही पोजीशन है जो मैंने आपसे कमिटमेंट की थी। यानी आप पहले इतने पूरे एतमाद कैसे हो गए? देखिए, लोगों से मिल तो देखिए फील्ड में रहे हैं, हमने वहाँ पर देखा, क्योंकि हमारी ज़्यादा रूरल एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, तो हम देते तो एक पल्स कैंडिडेट जो होता है उसको इलेक्शन का पल्स पता चल जाता है। तो इस दौरान मोहतरमा की शहादत हो जाती है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा हामिद मीर साहब का कि मौलाना साहब ज़रदारी साहब से मिलने आए कि आप अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करें मेरे हक़ में, फैसल कुंडी को। हाँ, तो ज़रदारी साहब ने कहा कि मैं इस वक्त मौलाना साहब, मैं इस वक्त मोहतरमा शहीद की किसी भी डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकता, मैं इस पोजीशन में नहीं, तो आप हो गए। तो वो मैंने बाद में किसी ने मुझे आर्टिकल भेजा, तो जो है ना ये चीज़ें थी। फिर हम अल्लाह की वजह से इलेक्शन जीते और ये चलता रहता है हमारा। तो देखें, हमने तो इलेक्शन लड़ना है, हमारी लोकल पॉलिटिक्स से लड़ना है, लड़ते रहते, सारी उम्र हमने लड़ा है, तो ये चलता रहता है चीज़ें। कब से इलेक्शन, आप कितनी नस्लें हो गई जो इलेक्शन लड़ रही हैं, ये सिलसिला सियासत का कब से चल रहा है? ये बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला है। मेरे वालिद साहब रहे हैं मोहतरमा शहीद के साथ, मेरे जो नाना है वो भुट्टो साहब की फर्स्ट कैबिनेट में इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर हैं, मेरे दादा भी MPA थे, फिर मेरे वालिद साहब के जो दादा थे वो KP की जो फर्स्ट असम्बली 1932 में, उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे फर्स्ट लेजिस्लेटिव असम्बली के। तो ये सिलसिला जो है ना वो तो तकरीबन 100 साल हो गए आपकी। चल रहा है, बस चलता रहेगा जब तक अल्लाह ताला ने। तो अभी क्या सिचुएशन है? आप पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात तो हैं, डेरा इस्माइल खान से आपने लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा 18 वाला, उसमें आप 3rd नंबर पे आए, अली अमीन गंडापुर ने विन किया और मौलाना फजल रहमान दूसरे नंबर पे और आप तीसरे नंबर पे। और इसमें मैं देख रहा था वोटों का मार्जिन बहुत ज़्यादा था, यानी मौलाना दूसरे नंबर पे आए हैं तो बहुत ज़्यादा कम वोट मिले उन्हें, और फिर आप उससे कम। क्या हुआ था 2018 में, क्या हुआ था? 2018 में तो देखें एक गैबी क़ुव्वत थी जो कि PTI के साथ थी। हम कहते हैं कि देखें इलेक्शंस होने चाहिए, अवाम आपको रिजेक्ट करे, अवाम आपको इलेक्ट करे, वो होना चाहिए, अवाम एहतसाब करे, वो बेहतर है। लेकिन अगर आप एक काम कर रहे हैं 5 साल, एक काम कर रहे हैं, एक मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और 5 साल बाद उसको कहते हैं कि आप साइड पर जो है ज़रा ये एक नया बंदा आ रहा है, इसको ज़रा आप जो है वो मौका दें और ये हमारे कैंडिडेट है, तो ये देखिए उस वक्त भी बड़ा रोल था, उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल था वारडी खान। नहीं, एग्जैक्टली वहाँ पे प्रैक्टिकल क्या था? यानी एक तो देखें, बात करना तो आसान है, हुआ क्या वहाँ पे? देखिए, आप देखें कि मेरे ख्याल जो नीचे MPA के कैंडिडेट थे, टिकट होल्डर थे, उसको जो है ना ज़बरदस्ती जो है वो पार्टी चेंज करवानी पड़ी। बड़ा टेक्निकल इलेक्शन था, वो चेंज कर दी उसने, वो उठ के चले गए, वो बड़े प्रेशर में थे। कहाँ गए वो? वहाँ एक टेक्निकल इलेक्शन आपको बता रहा हूँ। ठीक है। वहाँ पर एक टेक्निकली जो है ना वो इंस्टॉल किया गया था सेंटर वकार साहब को भी।
وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے تھے 18 میں. جی. یہ وقار صاحب تو آپ کی ہی پارٹی کے تھے. نہیں وہ سب انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ بس میں سب ریجیکٹ ہوں گے اور میں جو ہے نا وہ ہر کسی کو کہتے ہیں کہ آپ بن جاتے ہیں. ان کو کسی کی یقین دہانی تھی. ان کو بھی یقین دہانی تھی, کسی اور کو بھی یقین تھی. تو اس وہ بڑا ٹیکنیکل وہ تھا. اس میں یہ تھا کہ ہم مولانا صاحب کا ہمارا اور پی ٹی آئی کی جو فائٹ چل رہی تھی تو جو دیکھ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کی طرف نہیں جا رہا اور اس کی جگہ بھی نہیں ہے تو اس کو پار کر دیا تھا سینٹر وقار کے پاس. اوکے, یعنی کہ دو طرح کی سپورٹ تھی کہ یا علی امین گنڈا پور جیت جائے یا سینٹر وقار. نہیں, علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ سپورٹ دیکھیں, اگر آپ ان کے ساتھ ہیں اور میری وہاں پہ جگہ نہیں ہے تو مجھے کہنے آپ سینٹر وقار کے ساتھ شامل ہو گئے. تو یہ تاثر ہے کہ وہ بھی جیت رہے ہیں اور مین جو ہے ادھر کام ہو رہا تھا. تو ایک بڑی ٹیکنیکل جو ہے نا وہ ایک گیم چل رہی تھی ادھر. یہ علی امین گنڈا پور کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا بھی تو بیک گراؤنڈ ہوگا سیاست وغیرہ کا. آپ کے یہ پرانے مخالف ہیں, آپ کے ساتھ تھے, کبھی پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں یہ لوگ؟ نہیں دیکھیں, علی امین جو ہے ان کی وہ والدہ کی طرف سے ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. اچھا, رشتہ دار بھی ہیں. والدہ کی, ان کی والد جو ہے وہ کنڈی ہیں, فوت ہو چکی ہیں لیکن وہ کنڈی ہیں. علی امین جو ہے وہ ہمارے ڈی خان میں ایک تحصیل کلاچی ہے, وہاں سے ان کے والد صاحب الیکشن لڑتے رہے ہیں, پی ایم ایل این میں بھی رہے ہیں. اچھا. علی امین صاحب نے ایک گروپ پیپلز پارٹی کا ایک چھوٹا سا گروپ بنایا تھا ہمارے, ایک نواز گنڈا پور شہید ہوئے تھے, اس کا ایک فورس انہوں نے بنائی ہوئی تھی. ہاں, ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں تھی. تو پھر پی ٹی آئی آئی تو اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور پی ٹی آئی سے وہ الیکشن لڑے. ڈی خان سٹی سے لڑے, اپنے حلقے سے نہیں لڑے تھے, جو ان کا آبائی حلقہ کلاچی گاؤں سے نہیں لڑے, ڈی خان سٹی سے لڑے. اس وقت وہ ایم پی اے جو ہے وہ جیتے. اس کے بعد پھر انہوں نے ایم پی اور ایم اے دونوں کا پی ٹی آئی کی پر الیکشن لڑا. اس وقت پی ٹی آئی میں بڑی اسپیس تھی, کوئی پی ٹی آئی میں تھا نہیں. تو یہ جو شروعات میں جو شامل ہوتے ہیں ان میں تھا اور انہوں نے پارٹی کو جو ہے وہ جوائن کیا اور ابھی تک پارٹی میں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یا علی امین گنڈا پور کے ساتھ؟ دیکھیں, اگر علی امین گنڈا پور کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے تو 3 وے فائٹ ہوگی. اچھا. ہاں, ورنہ تو جمعیت اور ہمارا مقابلہ ہوگا, پھر 2 وے فائٹ ہوگی. تو آپ کو کیا, آپ کی خواہش ہے بطور کینڈیڈیٹ کہ علی امین گنڈا پور کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے؟ میری کسی بھی خواہش نہیں ہے کسی کو لڑکے نہ لڑنے جائے. الیکشن ہر کسی کا ایک جمہوری حق ہے. ہاں, اگر وہ ایک ایسے ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں جس میں لوگ ملوث ہیں, میں ہمیشہ ایک لیٹر موٹو مثال دیتا ہوں کہ میں نے کہا کچھ سالوں سے ایک نیریٹو پاکستان میں بلڈ ہوا ہے کہ گڈ ہیں یا بیڈ ہیں. آپ کو زیادہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہمارے علاقے میں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں وہ طالبانائزیشن ہوئی, تو کہتے ہیں گڈ طالب ہے یا بیڈ طالب ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب گڈ اور بیڈ پی ٹی آئی رہ گئی. ہم یہ تو یہ کون سے والے اس میں سے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. اب یہ دیکھیں کہ بیڈ تو وہ ہیں جو کہ 9 مئی میں ملوث تھے, جنہوں نے ایسے واقعات کیے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ریاست پاکستان سے بہت سے گلے شکوے ہوں گے, جس کا نئے چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک تاثر بیان کیا کہ شہید ذوالفقار بھٹو کا ایک عدالتی قتل ہوا, محترمہ شہید ہوئی, پاکستان ان کے 2 بھائی شہید ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں, کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کریں. یہ ویسے بہت بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی چیزوں کے ہونے کے باوجود ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ ریسنٹ پاس میں آپ دیکھیں جب محترمہ شہید ہوئی اور پورے سندھ میں آگ لگی ہوئی, پاکستان میں برے حالات. زرداری صاحب خدا نہ خواستہ پاکستان نہ کھپے کا نعرہ مارتے اور کچھ نہ ہوتا پاکستان میں, سندھ میں تو بہت کچھ ہو جاتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا, ایک جمہوری پروسیس میں ایک الیکشن, لوگوں یہ خیال ہے شاید ہم الیکشن سے بھاگ جائیں گے, بائیک آؤٹ کر جائیں گے. ہم نے پروسیس میں شامل ہوئے کیونکہ محترمہ شہید نے ایک بات کی تھی کہ میں نے 1985 کے الیکشن کا بائیک آؤٹ کر کے سب سے بڑی سیاسی غلطی کی تھی. اچھا, پیپلز پارٹی نے سبق سیکھا کہ بائیک آؤٹ نہیں کرنا. ہم نے ابھی بھی چیئرمین بلاول سے جب بھی بات کریں گے تو چاہے جس قسم کی بھی الیکشن ہو, ابھی آپ 2018 میں بھی دیکھیں کہ مولانا صاحب اور میاں صاحب حلف لینے کو تیار نہیں تھی کہ ہم نہیں راضی کیا کہ آئے حلف لیں, ہم جدوجہد کریں گے, ہم ان کو ایسے اسپیس نہیں دیں گے. اور پھر آگے دیکھیں جب ہم نے بلاول صاحب نے اے پی سی بلائی اور پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی تو ادھر پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ سندھ اسمبلی توڑ دیں, حکومت سے علیحدہ ہو جائیں اور استعفے دے دیں. اور ہم نے کہا کہ نہیں, یہ لاسٹ آپشن ہے, یہ پہلے سارے آپشن اپنائیں, اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ چیزیں ہوں. اگر ہم اس وقت اسمبلی توڑ دیتے سندھ کی یا ہم استعفے دیتے تو ہم پی ٹی آئی والوں کی طرح رو رہے ہوتے کہ ہم نے واپس پارلیمنٹ میں جانا ہے, اور پارلیمنٹ ہم جا نہیں سکتے. تو وہ پارلیمنٹ میں جو آپ رہ کر جو اگر دیکھیں پی ٹی آئی یہ سارے کارنامے نہ کرتے جنہوں نے عدم اعتماد کی بات کی ہے تو بڑی تھوڑی میجورٹی تھی نا. تو اگر وہ پارلیمنٹ میں موجود ہوتے ٹف ٹائم بھی دیتے, کوئی اتحادی شاید کسی وقت خفا بھی ہو سکتا تھا. بس یعنی تو ایک اسپیس رہتی ہے, آپ کبھی بھی اس کو فل کر سکتے ہیں. مطلب ہے تو وہ اتنی مضبوط اپوزیشن ہوتی تو مطلب ہے کہ بہت ہی چیزیں بہت ہی ٹف ٹائم دیتی اور مطلب کیا کچھ نہ کرتی.
یہ علی امین گنڈا پور کے جب ان کی زلفیں کاٹی گئیں قید کے اندر اور کچھ اس طرح سے کیا گیا، آپ کو جب یہ تصاویر وغیرہ نظر آئیں تو آپ ہے تو سیاسی مخالف لیکن آپ کو دکھ ہوا ہوگا کہ یار یہ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ؟ بالکل میں نے اس کو کنڈیم کیا، اور آئی ڈونٹ نو کہ وہ کاٹی گئی یا اس نے خود کاٹی، اس کا ایک میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ میں نے خود کاٹی، اگر کاٹی گئی زیادتی ہے۔ پچھلے دنوں ان کے گھر پہ بھی جو چھاپے لگے گئے، اور جس طریقے سے ایک پریسیڈنٹ اس ملک میں رکھا جا رہا ہے، سیاستدانوں کے گھروں پہ چھاپے ماریں، اس کی فیملی کو ہراساں کریں، پھر اگر وہ آپ کو نہیں ملتے تو اس کے گھر میں آپ کوئی چیز بھی نہ چھوڑیں، آپ اس کے برتن بھی توڑ دیں اور کھڑکیاں بھی توڑ دیں اور دروازے بھی توڑ دیں، یہ پریزیڈنٹ اچھا نہیں ہے۔ ہم پولیٹیکل بڑے پرانی پارٹی ہے، ہم نے بہت سی چیزوں سے گزرے ہیں، اور ہم ان کو بھی کہتے تھے پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہ ایسا نہ کریں، یہ چیزیں حکومتیں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں ہم کتنے سالوں کے لئے ہیں، ہمارے تو کوئی ہم انٹچیبل ہیں۔ لیکن تو یہ چیزیں ہم نے اس چیز کو چاہے جس کے ساتھ بھی ہوئی، اب دیکھیں کہتے ہیں مذمت ہے یار یہ کنڈیم کرتے، دیکھیں اگر آپ میرے ساتھ ہے تو آپ میرے ساتھ کریں، کوئی ایف آئی آر ہے، چیزیں پکڑیں، جو بھی آپ نے کارروائی کرنا، لیکن یہ اس قسم کی پالیٹکس کو فروغ دینا میں نہیں سمجھتا کہ ایک پازیٹیو چیز ہوگی۔ تو 2018 کے بعد تو علی امین گنڈا پور تو بہت پاورفل ہو گئے تھے، یعنی وہ منسٹر بھی تھے، کچن کیبنٹ کا بھی حصہ تھے، وہ انہوں نے کوئی انتقامی کارروائی کی آپ کے خلاف یا کچھ ایسا ہوا وہاں پہ لوکلی؟ کچھ کیا کر سکتے ہیں انتقامی کارروائی؟ دیکھیں چیزیں چلتی رہتی، ڈی خان میں دیکھیں مولانا صاحب 2002 میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، سی ایم خیبر پختونخوا ہے، پھر بھی ہم نے ان کا پولیٹیکلی مقابلہ کیا، اور علی امین صاحب بھی ان کی بھی حکومت ہے، کچن کی حکومت تھے، پھر چلتے رہے۔ کوئی مطلب ہے کہ کیا انتقامی کارروائی کیا کر سکتے ہیں؟ جب آپ کی فائل کلین ہو تو پھر آپ ڈرتے نہیں ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے گھروں سے رقم برآمد ہو رہی ہے، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک شارٹ کمرشل بریک، پھر حاضر ہوتے ہیں تو یہی باتیں پوچھتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہی 2018 کی سچویشن ہوتی ہے، اور اب یعنی اسٹیبلشمنٹ تو اس وقت نیوٹرل ہے، فی الحال تو ایسی ہے، فی الحال نیوٹرل ہے، تو یعنی اب الیکشن ہوتے ہیں تو کیا سچویشن ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہوں گے، علی امین کہاں کھڑا ہوگا، اور مولانا فضل الرحمان کہاں؟ اگر کوئی بھی دخل اندازی نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹف کمپٹیشن ہوگا تینوں کے درمیان۔ اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ مولانا صاحب نے شاید تھوڑا لوز کیا، کیونکہ جب انہوں نے یہ نگراں حکومت کی ٹیک اوور ہوئی اور پوری صوبائی کابینہ تقریباً ان کی تھی، پوری ان کی تھی، میجورٹی پیپلز پارٹی کا کوٹا تو ہوگا نا اس میں؟ کوئی ایسا کوٹا نہیں تھا، ایک دو جو ان کے تھے، ہمارے جو وزیر جو کہ ایک دو ہی تھے، اور باقی تقریباً 10+ ان کے تھے، گورنر صاحب بھی ان کی پارٹی کے تھے، اور جس طریقے سے ایک میسیجنگ، اب ہمیں تو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم تو ڈائریکٹ افیکٹیوز میں سے ہوتے ہیں نا، تو اگر آپ سپاہی بھی اور ایس ایچ او بھی، فار ایگزامپل ہماری طرف تو یہ کلچر نہیں ہے جیسے پنجاب میں پٹواری اور پولیس کلچر، جی جی، لیکن اس کے باوجود بھی جتنی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ چیزیں، ایک میسیج ہوتا تھا آفس کی طرف سے، اگر جی او آئی کی فون آئے گی تو یہ ہوگا، جی او آئی کی فون آئے گی تو یہ ہوگا۔ جی او آئی فل گورنمنٹ کا رہی تھی، بالکل فل گورنمنٹ تھی ان کی، ایسی گورنمنٹ تھی کہ بالکل 100% تھی۔ اس میں جو ہے ان کا جو ہے گراف کافی ڈاؤن ہوا ہے۔ انہوں نے تو کام کروائے ہوں گے تو ان کا گراف اوپر گیا ہوگا، میرا ذاتی خیال ہے۔ اچھا، میں شاید غلط ہوں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پبلک کی جو سپورٹ ہے انہوں نے لوز کی ہے؟ ہاں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ٹف کمپٹیشن ہوگا تینوں کے درمیان۔ آپ کو آپ کبھی آصف زرداری صاحب نے کہا، کبھی مولانا نے ان کو کہا ہو؟ ایک تو وہ الیکشن والا آپ نے واقعہ سنا دیا، تب تو انہوں نے نہیں کچھ کہا، اس کے بعد کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یار ہاتھ ہلا رکھو، مولانا کی وہاں سے آئی ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی نہیں کہا۔ آصف زرداری وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں تو پرسنل ان کے ساتھ مطلب ہے کہ آصف زرداری صاحب کی بھی بڑی مہربانی ہے ہمارے اوپر، لیکن کبھی انہوں نے مولانا کے حوالے سے کبھی نہیں کہا کہ آپ اس کے حلقے میں اس کے اوپر ہولر رکھیں یا کچھ کریں، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ آپ پیپلز پارٹی والوں کو نظر نہیں آ رہا کہ سندھ میں ایک بہت بڑا الائنس بننے جا رہا ہے اور جس میں جے یو آئی کا مرکزی کردار ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا آپ ویسے ہی مطلب بھولے بنے ہوئے ہیں؟ تو دیکھیں یہ سیاست ہے، جمہوریت آزادی ہے ہر کسی کی، مطلب اس کی خبر تو ہے آپ لوگوں کو؟ ٹی وی اور سوشل میڈیا اور ان سے خبر چل رہی ہے اور میٹنگوں سے پتہ چل رہی ہے، ان کا جمہوریہ کیا بنا اتحاد۔ پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ اتحاد کی قائل نہیں ہے اس الیکشن میں؟ دیکھیں ابھی تک پارٹی نے سی سی نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن یہ بات آئی ابھی تک، یہ ڈسکشن ہی نہیں ہوا۔ ہم تو فی الحال الیکشن کی ڈیٹ کو رو رہے ہیں نا کہ الیکشن کی ڈیٹ آ جائے۔ آپ لوگوں کا مطالبہ 90 روز کا ہے یا آپ کہتے ہیں بس الیکشن کروا لیں؟ ہمارا تو پہلے ہی تھا کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ 90 ڈیز، پہلے ہمارا یہ تھا کہ 60 دن کے اندر الیکشن ہو، ٹائم جو فریم ہے وہ پورا ہو۔
اتحادی جماعتوں کی خواہش تھی کہ نہیں 90 ڈیز ہونے چاہیے کیونکہ ہمیں 1 مہینہ اور چاہیے الیکشن کے لیے. ہم 90 ڈیز پہ بھی ایگری ہوئے. ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو جانے چاہیے تھے, کیونکہ آج میں جب میں آپ سے بات کروں تو 90 ڈیز میں ہونا مشکل اس لیے ہو گیا کیونکہ ٹائم اتنا گزر گیا کہ وہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کم از کم ہمیں ڈیٹ تو دے دے, اس کے بعد ہم ڈیبیٹ کریں گے نا. ہم جب الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہم نے ڈیلیمیٹیشن کا بھی ذکر کیا, ہم نے ڈیٹ کا بھی ذکر کیا, ہم نے کہا ڈیٹ تو دے دیں. اب مطلب ہے کہ PMLN ان کی ترجمان بنی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جنوری اور فروری میں الیکشن ہوں گے. تو ہم الیکشن کمیشن سوال یہ کر رہے ہیں کہ آیا یہ جماعت آپ کی ترجمان ہے یا آپ کا کوئی اپنا بھی میڈیا ایڈوائزر ہے جو کہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. دیکھیے اگر میں کہوں کہ جن الیکشن دسمبر میں ہونے جا رہے ہیں وہ بس وہ تیاری کرو اور یہ ایسے ہوگا, تو پھر تو میں وہ کہیں گے کہ شاید ہمیں پتا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ جو چیز چل رہی ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آگے آئے اور بتائے کہ کب ہوں. بتا دیں جی ہم نے جون 2024 میں کرانا ہے, اس کے بعد پھر ہم کچھ اپنا عمل طے کریں گے نا. لیکن ابھی تک تو سرنگ کی اس طرف جو ہے وہ اندھیرا ہی نظر آ رہے ہیں. اور ایسا نہ ہو, میں نے PMLN کے دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اکثر TV پروگرام میرے ساتھ ہوتے ہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ سردی کی شاموں میں آپ پھر ہمیں دسمبر جنوری میں کہیں کہ ٹرک پہ سوار ہوں اور الیکشن کی مہم چلائیں کہ الیکشن ہونے چاہیے. تو کوئی ایسا پلان ہے جیسے 2018 میں کسی کو سلیکٹ کیا گیا تھا, اب بھی کسی کو سلیکٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے پلان یا چیزیں تو مختلف جگہوں پہ مختلف تھیوریز چل رہی ہیں. جس جدھر بھی جائیں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا آپ ایک سٹوری سنائیں گے, میں دوسری سٹوری سناؤں گا, کوئی اور جگہ پہ جائیں گے اور سٹوری. آج کل ان کون سی سٹوری ہے؟ میں اکثر اسلام آباد میں جب TV پروگرامز میں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں کہ دیکھیں اس وقت 7 وزیر اعظم اسلام آباد میں گھوم رہے ہیں, قائم مقام وہ جو نگراں وزیر اعظم, اور 2-3 نے تو کوئی تقریر وغیرہ بھی تیار کر لی کہ بس ہم تو کنفرم ہیں. تو لہٰذا دیکھیں سٹوریز مختلف ہیں, کوئی کہتا ہے 2 سال, کوئی کہتا ہے سال, کوئی کہتا ہے کہ نہیں الیکشن فروری میں ہو جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں کلیئر ہوگی. ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنی الیکشن کمپین بھی تیار کرنی ہے, انہیں الیکشن کمپین بھی کرنی ہے. آپ کو آج کل کوئی نئے وزیر اعظم کا نام سن رہے ہیں؟ آپ کے نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ ویسے یہ باتیں آتی ہیں نا الیکشن سے پہلے, لوگ وہی جو سٹوریز اور ہم تھیوری کی بات کر رہے ہیں, کس کس کا نام سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نئے الیکشن وزیر اعظم کا جو ہے وہ نام تو ہر کوئی پارٹی کا, میں کہتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں. PMLN کی خواہش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں. ٹھیک ہے, یہ تو فی الحال چل رہا ہے. یہ خواہش مطلب آپ کو عام لوگوں سے, صحافیوں سے, ادھر ادھر جو حلقے ہیں وہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہاں پہ کس کا نام چل رہا ہے؟ اب ہر قسم کے صحافی ہیں ہر قسم کی خواہشات ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کب ہوتے ہیں. PMLN کے کینڈیڈیٹ ہم نے تو کلیئر کر لیا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بلاول صاحب ہوں گے. وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بلاول صاحب ہوں گے. PMLN کینڈیڈیٹ جو ہے ان کے مطابق جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے, اگر وہ سب کچھ سے کلیئر ہو جاتے ہیں ان کے مطابق. ہاں دیکھیں پہلے تو میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان آنا ہے, پاکستان آنے سے پہلے یا بعد میں انہوں نے اپنے جو لیگل کارروائی وہ بھی کرنی ہے, کیونکہ ان کو جیل جانا پڑے گا. دیکھیں وہ جیل سے ہی گئے ہیں, اس سے پہلے اگر ان کو کوئی چیز ملتی ہے کہ وہ جیل نہیں جاتے, کوئی ان کو ریلیف ملتا ہے تو اور بات ہے, ادروائز اس کو جیل جانا پڑے گا, جہاں سے گئے وہیں جانا پڑے گا. تو پیپلز پارٹی کو کیا لگتا ہے کہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے یا ان کو جیل ہی جانا چاہیے, پھر کارروائی کا حصہ بننا چاہیے؟ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ تمام کو ایکول پلینگ فیلڈ ہو. اگر میاں صاحب آئے اپنی پارٹی کی کمپین رن کریں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. کیا وہ آ کے جیل جانے کے بعد ان کو ضمانت ہوتی ہے یا ادھر سے ضمانت ہوتی ہے, جو بھی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں اپنی پارٹی کی کمپین رن کریں. آپ لوگ اتنے مطابلے کیوں ہو جاتے ہیں میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے؟ یعنی پیپلز پارٹی کیوں چاہتی ہے یہ بات؟ نہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ میں آ جاؤں. نہیں, اب بہت پرانا مطالبہ آپ لوگوں کا. یعنی زرداری صاحب کا ہم سنتے تھے کہ انہوں نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ کو واپس آنا چاہیے, یہ بات درست ہے؟ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں دیکھیں ہم تو میاں صاحب کو دیکھیں واپس آنا چاہیے تھا اور آنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے یہ جتنا ڈیلے ہوا ہے ان کو ڈیمیج ہوا ہے ان کی پارٹی یا ان کا ووٹر؟ ڈیفینیٹلی ہوا ہے. دیکھیں جب لیڈرشپ موجود نہیں ہوتی تو ڈیمیج ہوتے ہیں, اور اسی لیے دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب جتنے بھی ٹائم ہو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے. اور حالانکہ جب PTI کی حکومت تھی ان کا جینون جو ہے وہ چیک اپ بھی ڈیو تھا. ان کو بلاول صاحب نے اپنی بچیوں نے کہا کہ آپ چیک اپ کرا کے چلنے کے لیے چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس دور میں کم از کم نہیں جاؤں گا, اور وہ نہیں گئے. اور ابھی بھی ان کی کوئی ایسی ابھی بھی دبئی گئے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی ان کو کہہ دیا گیا ملک سے باہر چلے جائیں. ہاں یہ بات بڑی پھر واپس آ گئے تو کہتے ہیں ان کو بلوا لیا گیا ہے. نہیں یہ بھی آیا کہ آپ لوگوں کے جو لیڈرز ہیں کافی, آپ لوگوں کے جو قریب لوگ ہیں ان کے نام دے دی گئے, ایئرپورٹ پہ آپ لوگ آگے ٹریول نہیں کر سکتے اسٹاپ لسٹ میں. تو ایسا کچھ ہے؟ سندھ کے کچھ وزراء کے بھی نام دیے گئے ہیں. تو دیکھیں وہ وزراء کے نام جو لے جاتے وہ تو ریسنٹلی بھی گئے بھی ہیں, واپس بھی آئے ہیں, تو ایسا کسی کا کوئی نام نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہوم منسٹر نے بھی اس دن اسٹیٹمنٹ دی تھی, کلیئر کیا تھا کہ جی کوئی ایسی چیز نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کا دھیمے دھیمے شروع میں آپ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے خلاف,
تو وہ یہ بات درست نہیں ہے. پھر پیپلز پارٹی کے بالکل مزے میں ہے. نہیں دیکھیں, ہم تو یہی کہتے ہیں احتساب بالکل ہونا چاہیے, اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, تمام اداروں کا, تمام لوگوں کا ہونا چاہیے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے, اور ہم بالکل کہیں کہ ایسی چیزیں ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, پارٹیاں نہیں بدلنی. جیسے نیب کو استعمال کیا گیا ماضی میں پارٹیاں توڑنے کے لیے, پارٹیوں کو تبدیل کرنے کے لوگوں سے کہا گیا, وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ کریں. تو وہ جو کیبنٹ آئی تھی آپ لوگوں نے اس وقت تو کوئی چون چرا نہیں کی. دیکھیے اس وقت جو کیبنٹ آئی تھی وہ اس وقت ایسے نہیں تھے جس طریقے سے وہ انہوں نے پھر اپنے کرتوت دکھانا شروع کیے. کیوں گئی؟ نہیں آپ لوگوں کس کو بیس پہ گئی؟ نہیں آپ لوگوں کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کی سیاسی وابستگیاں ہیں؟ ہم یہ نے اپنے لیول پہ احتجاج کیا تھا, اور آپ نے اکثر ٹی وی پروگرام میں بھی دیکھا تھا کہ ہم نے ٹی وی پروگرامز میں ایک پروگرام میں آپ نے کیا تھا یا ایک آدھے پروگرام میں 3-4 کسی اور نے پروگراموں گفتگو میں نے ہوئی کیا تھی؟ تھا. اس کے علاوہ پریس کانفرنس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ پولیٹیکل چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر پھر الیکشن کمیشن نے چلو دیر آئے درست ہے ایک اقدام لیا, اور انہوں نے کہا کہ ان کو سب کو یہ الیکشن کمیشن نے ان کو گھر بھیجا کہ کسی اور نے بھیجا گھر نے؟ فی الحال تو سیکٹری الیکشن کمیشن کے لیٹر پہ گئے. آصفہ بھٹو صاحبہ اس مرتبہ الیکشن لڑیں گی یا نہیں لڑیں گی؟ پارٹی نے کیا فیصلہ کیا؟ لطیف کھوسہ, اعتزاز احسن, ان کا مستقبل کیا ہے؟ پیپلز پارٹی میں رہیں گے نہیں رہیں گے؟ ایک شارٹ کمرشل بریک, پھر حاضر ہوتے ہیں تو ان ساری باتوں کا جواب لیں گے. ویلکم بیک. پیپلز پارٹی پنجاب میں آپ کافی دنوں سے ہیں. یہ بتائیں کہ سی میں آپ لوگ تو بڑے جمہوری لوگ ہیں, تو اس میں تو بڑی تشویش آپ لوگوں نے کہا ہوگا, اس کا اظہار کیا ہوگا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے کہ آرمی چیف ڈالر کنٹرول کر رہا ہے, یہ سول گورنمنٹ کے کام ہے. سول گورنمنٹ کے بالکل کام ہے, اور اس میں آرمی چیف آپ کہیں یا جو بھی وہ ادارے ہیں جو کہ بارڈر کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے انڈر بھی ہیں اور انٹیریئر کے انڈر بھی ہیں. کیونکہ جب اسمگلنگ بند ہوئی ہے, بارڈرز بند ہوئے ہیں, اس پہ سختی ہوئی ہے, تو اس کے بعد جو اسمگلنگ ہے وہ بہت زیادہ رک چکی ہے, اور ڈالرز بھی رکے ہیں. تو اس لیے جو ہے ایک ڈالر کی قیمت بھی کم ہوئی ہے, اسمگلنگ سے جو ہے باہر جانے کا سامان جو ہے وہ بھی کم ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پازیٹیو چیز ہے. تو آپ لوگوں کو افسوس نہیں ہوا کہ 16 ماہ میں آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکے جو آرمی چیف نے 1 مہینے کے اندر کر دیا؟ کرنا یہ تھا. دیکھیں ہماری اس وقت کی انٹیریئر منسٹری کو, ہمارے اس وقت کے آئی ڈونٹ نو کہ ان کی کیا مجبوری تھی, وہ خود بتا سکیں گے. کیبنٹ میں تو آپ بھی تھے. ہم تو ہمیشہ کو, اور اوپنلی اسمگلنگ جو میں خود جو ہے وہ گواہ ہوں اس چیز کو, کہ میرے علاقے سے ایرانی پیٹرول گزرتا ہے, اور ہم جو کہانیاں سنتے تھے کہ جتنے رات کو جو ہے نا ٹینکر کے ٹینکر گزر رہے ہوتے تھے, کوئی پابندی نہیں تھی, نان کسٹم گاڑیاں گزر رہی تھی, کوئی پابندی نہیں تھی. کس کی سپورٹ تھی سب کے پیچھے؟ دیکھیں اگر یہ چیزیں آ رہی ہیں اور چیک پوسٹ سے گزر رہی ہیں, اگر پولیس کی چیک پوسٹ بھی ہے یا ایف سی کی بھی چیک پوسٹ ہے, تو سب ان کے جو ہیڈز ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے, اور ٹوٹلی ڈائریکٹلی جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی کیا مشکلات تھے یا کیا تھے, انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی, کی تھی یا نہیں کی تھی یہ تو وہ بتا سکتے ہیں. لیکن کیوں ایسی چیز, اگر ٹینکرز جو میں نے آپ کو بات کی, ٹینکرز تو آپ جو ہے وہ چرا کے نہیں لا سکتے, چلو باقی چیزیں تو آپ چلو پہاڑ کی اس طرف اس طرف, ٹینکر کے لیے تو مین روڈ چاہیے. 16 ماہ میں آپ لوگ بڑے زبردست انداز میں چلتے رہے, ہم نے کوئی آپ کا اختلاف نہیں سنا. ایک تاثر تو یہ ہے کہ ایک اسکرپٹڈ اختلاف آپ لوگوں نے شروع کر دیا ہے, ایک بندہ یہاں سے بولتا ہے, ایک بندہ وہاں سے بولتا ہے, اور بیسیکلی جو اسپیس بنی ہے پی ٹی آئی کی وہ آپ لوگ گریب کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی انداز میں اپنے اختلافات دکھا کے. 16 ماہ میں لوگوں کا تو, عوام کا تو آپ نے پورا ایسی تیسی پھیر دی, پیٹرول مہنگا, ساری چیزیں مہنگی, اور یہ جو برڈن ہے, کیا اب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح لڑنے سے, اختلاف سے یہ برڈن تقسیم ہو جائے گا, کہ آپ دونوں ایک دوسرے کا برڈن اٹھانا نہیں چاہ رہے پارٹیاں؟ دیکھیں 16 مہینے کی جب حکومت تھی اس میں مشکلات بھی تھیں. دیکھیں آپ ملک کو ڈیفالٹ کرتے یا آپ مشکل فیصلے کرتے, ٹھیک, یہ اب میں کہوں کہ یہ نگراں حکومت, آپ کہہ رہے ہیں کہ نگراں حکومت جو کر رہی ہے وہ آپ کا تسلسل تھا. تو جب ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے تو کس کا تسلسل تھا؟ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تو آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کی ماضی کی حکومت نے ہمارے ساتھ کچھ کمٹمنٹس کی تھی, آنر نہیں ہوئی, ہم کیسے پاکستان کو ٹرسٹ کریں. ان کا یہ نہیں تھا کہ یہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم یا حکومت کس کی ہے, وہ ادھر نام پاکستان کا چل رہا تھا, ٹھیک, کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی, آنر نہیں ہوئی. اس کے بعد جو ہے چیزیں ایسی تھیں کہ جب جو فارمر فائنانس منسٹر تھے پی ٹی آئی کے, جو فیڈرل کے تھے, وہ اپنی صوبائی 2 حکومتیں ان کی تھیں, کے پی اور پنجاب کی, ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لیٹر لکھیں ایم ایف کو کہ ان کے ساتھ ڈیل نہ کرے, یہ کرے, مطلب ڈیل خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور وہ جو ہے آپ نے دیکھا اس کی آڈیو لیکس بھی آ گئی, انہوں نے بھی اس چیز میں اپنا ایک کردار ادا کیا. بڑے مشکل سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی اور چیزیں ہوئیں. اب چلو ہماری فار ایگزامپل ہم کہیں کہ ہمارے اس میں بڑے مشکل, ہم نے غلط کام کیا, ہم نے چیزیں مہنگی بھی کر دی. اب تو ہماری حکومت نہیں ہے, ابھی تو چیزیں مہنگی ہو رہی. لہٰذا یہ چیزیں جب آپ ایم ایف کے پاس گئے تو آپ نے ٹیکس
جو ہے وہ ٹیکسیشن آپ نے وہ کرنا تھا، وہ ٹیکس آپ نے پیسے بھی واپس کرنے ہیں، ادھر روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو آپ نے ڈالرز میں پیسے واپس کرنے ہیں. تو یہ مشکل فیصلے جو ہے نا اس وقت کی حکومت کو بھی لینے پڑے، آج بھی لے رہے ہیں. لیکن چیز یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک چارٹر آف اکانومی کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس ملک میں ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم نے اشرفیہ کو ٹیکس زون کے اندر نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. جو اس وقت حالات ہیں پی ٹی آئی کو بالکل آپ لوگوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، ایسے میں آپ کے خیال میں الیکشن ہو بھی جائیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس وقت پاکستان میں اکثریت کون لے سکتا ہے اس وقت؟ آپ تو پولیٹیکل ورکر ہیں، پنجاب میں بھی چکر لگاتے ہیں، سندھ میں بھی جاتے ہیں، کے پی میں بھی خود وہاں کے رہنے والے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو اس وقت؟ ہم لوگوں کو تو صاف نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے موقف ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے بین کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ماضی میں تجربہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. ماضی میں مشرف دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کیا گیا تھا اور ہم نے پھر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی تھی. ہم نہیں چاہتے کہ پولیٹیکل پارٹیز بین ہوں. ہاں، کچھ ایسے عناصر جس میں جو میں نے پہلے بھی کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے. ان کو سزا ملنی چاہیے. باقی پارٹی کو آنا چاہیے میدان میں. اگر پاکستان کی عوام چاہتی ہے اور ان کو ووٹ کرتی ہے تو میں اور آپ کیوں روکیں ان کو؟ آپ لوگ تو فریڈم آف اسپیچ کے بڑے قائل ہیں پیپلز پارٹی، تو بھی یہ لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ یہ سی سی میں نظر نہیں آیا مجھے. یہ دونوں افراد بلایا نہیں گیا یا آئے نہیں؟ پچھلی سی سی میں دونوں جو ہے وہ اسلام آباد میں تھے. چیف جسٹس کا فیئر ویل ڈنر تھا غالباً. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم فیئر ویل. اس سے پہلے جو سی سی تھی اس میں لطیف کھوسہ صاحب اسلام آباد میں تھے، کوئی کیس میں تھے جس میں وہ لفٹ میں پھنسے ہوئے تھے. جی 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 جی. اعتزاز صاحب موجود تھے اس سے پہلے بھی. سی سی میں؟ ہاں، اچھا، کراچی کی پچھلی سی سی میں موجود تھے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی جتنے سی سی ہوئے یہ ممبران ہمارے موجود ہوتے تھے، لیکن وہ ظاہر اس لیے نہیں ہوتے تھے آپ کو کیونکہ ہماری زیادہ تر میٹنگ زوم پہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اب میں کیوں نہیں آیا؟ یہ لاہور والی میں دونوں لاہور میں ہی تھے. نہیں تھے لاہور میں. نہیں، پروگراموں میں یہاں پہ شرکت کر رہے تھے ایاب والی میں. نہیں وہ جو تھا وہ جو فیئر ویل ڈنر تھا اسی دن چیف جسٹس کا فیئر ویل ڈنر تھا جس میں ہماری سی سی تھی. یا ٹھیک ہے، وہ دونوں وہاں پر اسلام آباد میں تھے. یعنی ان کو انوائٹ کیا گیا تھا اور یہ فیئر ویل ڈنر میں تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم فیئر ویل ڈنر میں ہیں اور ہم جو ہے وہ اسلام آباد میں. اس دن آخری ڈنر تھا ان کا غالباً. تو شوکاز نوٹس کس چیز کا دیا گیا؟ کھوسہ صاحب کو سرو کیا گیا؟ کھوسہ صاحب کو شوکاز نوٹس اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ بغیر اجازت کے، پارٹی کی اجازت کے، وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے وکیل بنے تھے. اس بات پہ اس پہ تھا کہ پارٹی سے انہوں نے اجازت نہیں لی تھی اور بہت سی ایسی چیزیں. پھر کھوسہ صاحب اب بڑے میرے تو بڑے قابل احترام ہیں. انہوں نے بات کی جمہوریت کی بات کی. وہ ایسے شخص کے وکیل کے جنہوں نے پھر اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس طریقے سے انہوں نے پچھلی حکومت میں غیر قانونی طور پر وہ ہمارے وکیل بھی تھے زرداری صاحب کو یا فریال تالپور صاحبہ کو یا باقی پارٹی کے لوگوں کو جس طریقے سے اریسٹ کروایا اور جیل میں ڈالا. کھوسہ صاحب موجود تھے جب زرداری صاحب اریسٹ ہو رہے تھے، جب فریال تالپور صاحب اریسٹ ہو رہی تھیں، جب رات کو ان کو اسپتال سے اسپیشل ان کے لیے عید کی رات جیل کھلوائی گئی اور اس کو جیل میں ڈالا گیا. تو اس شخص کے لوگ پھر اس شخص جنہوں نے آج تک محترمہ کی شہادت پہ دعا ہی نہیں کی، تو جو کہتا ہے کہ میں شہید رانی کا بہت اور تھے رہے ہیں، بڑے ساتھی رہے، لیکن اس شہید رانی کا جس کا ذکر خود صاحب کرتے ہیں اس کی آج تک فتح خان عمران خان نے نہیں کی. کھوسہ صاحب کے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی، ان پہ حملہ ہوا تھا. میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کسی کا فون نہیں آیا. میں نے مذمت کی تھی. آپ نے مذمت کی؟ فون نہیں کیا انہیں؟ نہیں، میں اس سے کانٹیکٹ میرا نہیں ہو سکا. میری کوشش تھی میں اس سے بات کر لوں لیکن میرا رابطہ نہیں ہو سکا. لیکن وہ پارٹی قیادت کی طرف سے چاہ رہے تھے شاید بلاول صاحب یا آصف زرداری صاحب. مجھے ان کا نہیں پتہ، لیکن میں نے اس کے پارٹی کے بیہاف پہ چیئرمین کے کہنے پہ میں نے اس کی باقاعدہ ہم نے مذمت بھی کی تھی. ہم نے اس کے اوپر ٹی وی پروگرامز میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. ہمارے پارٹی کے بڑے پرانے ساتھی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی کوئی خدا نہ کرے. ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے مخالف گھر پہ بھی ایسے ہوں. ٹھیک ہے، پھر تو یہ تو ہمارے ساتھی ہیں. تو اب یہ شوکس نوٹس آپ دے دیتے ہیں، دے دیا آپ لوگوں نے، جواب کوئی نہیں آتا، کچھ نہیں ہوتا، تو کیا پارٹی فردر کارروائی کرتی ہے؟ یہ تو پارٹی فیصلہ کرے کیا ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جواب نہیں آنا چاہیے. جواب آنا چاہیے. اگر ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کو کلیئر ہو جانا چاہیے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں سے میں نے بات کی ہے، آن ریکارڈ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کھوسہ صاحب طے کر چکے ہیں وہ ہماری حصہ نہیں ہے. نہیں، میں ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ایسے نہیں دے سکتا ہوں کہ کھوسہ صاحب نے طے کر لی اور میرے پاس کوئی ایسے کوئی جن ہے جو میں کہوں یا ایسے ہیں کہ جو. آپ کو لگتا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب دونوں اس وقت پارٹی کے ہی ہیں اور یہ پارٹی میں رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہے، اور ہمارے پارٹی کا اساس ہیں اور پارٹی کے لوگوں کی بڑی خدمات ہیں اور ان کو پارٹی میں رہنا چاہیے اور چلنا چاہیے. اور میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور
مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں آپ کی پارٹی کے مال ٹاؤن کے آفس میں وال آف شیم بنائی گئی کھوسا صاحب کے لیے, آپ کو بڑا دکھ ہوا ہوگا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے لوگ. میں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی جب میں ٹی وی پروگرام میں کچھ پروگرام میں گیا تو انہوں نے یہ بات کی تھی. میں کہتا ہوں کہ بڑی غلط بات ہے کہ انہوں نے یہ چیز کی تھی, اور اس میں بیچ میں چل بھی رہا تھا کہ جو ان کو پارٹی سے شاید نکال دیا گیا اور ان کی سی سی کی. آپ کے پنجاب کے صدر جو ہیں انہوں نے کہا تھا میں لوٹے لے کے جاؤں گا ادھر ان کے گھر کے باہر, رانا فاروق سعید صاحب. دیکھیں ان کا اپنے ایک وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو پارٹی کی طرف سے اس پہ ان کو کوئی شوکز نوٹس نہیں ملا, وہ گئے بھی نہیں ہے, وہ ادھر گئے بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس پہ کہا تھا کہ غلط اقدام ہے. پارٹی کی باتیں پارٹی کے اندر ہونی چاہیے, باہر نہیں ہونی چاہیے. اور میں اس وقت بھی یہ کنڈیم وہ کیا تھا کہ ہم نے کوئی شوکاز اس وقت شوکاز یا پارٹی سے ہم کو نہیں نکالا تھا جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو نکالا. سفارش کی ہوگی صوبائی قائم مقام صدر نے, لیکن پارٹی نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں لیا تھا, اور نہ ان کو شوکاز ایشو ہوا تھا. جب وہ تو ہم نے بتا دیا کہ ایشو ہوا. تو اس وقت چل کیا رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں کے گھروں سے پیسے نکل رہے ہیں. خیر کچھ بہت زیادہ جھوٹ بھی پھیلایا جا رہا ہے, لیکن کچھ ایسا ہوا ہے کہیں پہ؟ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ پیسے نکلے ہیں تو آپ کو 80 سے 90% آپ کی IMF کی قسط تو پوری ہو جائے گی. ایسے ہی ہے مجھے پیپلز پارٹی کی جو رہنماؤں کے گھروں سے پیسے نکلے, کوئی 600 ارب, کوئی 97 ارب, کوئی پتہ نہیں کتنے ارب, تو میں سمجھتا ہوں کہ تو قسط آپ کی جو آپ ایسے ہی IMF کے پاس پھر جا رہے تھے. یہ دیکھیں انفارچونیٹ ہے کہ جو فیک نیوز کا جو ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہ جو ہے نا. دیکھیں مجھے کسی نے فون کیا کہ جی ایک رہنما ہے اس کے گھر سے جو ہے نا 97 روپے نکل گئے, شازیہ مری صاحب. اور وہ میرے خیال میں ایک اینکر اس پہ فارغ بھی ہوئے نوکری سے. تو ایک کسی اور نے بھی پہلے کیا تھا, پھر انہوں نے کیا, اور میں نے کہا ٹھیک ہے, نیب نے چھاپا مارا, اس کے گھر سے برآمد ہوئے. تو نیب کی کوئی پریس ریلیز ہے, پھر اس نے اگر 97 ارب برآمد کر لیے تو کیا وہ اس خاتون کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ 97 ارب بس ہم لے گئے باقی آپ کی مرضی. میں کہا نہ پریس ریلیز ہے نہ کوئی ایکشن ہے. چلو اگر وہ پیسے برآمد ہوئے تو خزانے میں جائیں گے, اسی کوئی رسید ہے, کچھ بھی نہیں. میں کہا پھر وہ آپ نے جو اینکر کی بات کی ہے, مجھ سے خود CEO جو تھے پبلک ٹی وی میں وہ کام کرتے تھے, بات ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو جو ہے شو کاز دے کے اس کو ہم نے نکال دیا. میں کہا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کوئی موقف نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی آپ کو نہیں کہا کہ آپ اس کو نکالیں. اچھا آپ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو نکالا جائے؟ انہوں نے دیکھیں شازیہ مری صاحبہ کے خلاف جنہوں نے کیا انہوں نے خود ان کو ڈیفیمیشن نوٹسز جو ہے وہ ایشو کیے, لیکن اپنے وکیل کے تھرو. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع کبھی نہیں لیا کہ آپ کسی کو بے روزگار کریں. اور نہ شازیہ صاحبہ نے کوئی فون کیا نہیں کیا کہ آپ اس کو نکالیں, کوئی نہیں کیا. شازیہ کی اسٹیٹمنٹ بھی غالباً اس پہ آ چکی تھی. تو میں ان سے کہا دیکھیں یہ پارٹی کا کوئی موقف نہیں ہے کہ آپ اس کو نوکری سے نکالیں, یا میں اس سے بہت زیادہ مطمئن ہو گیا ہوں کہ آپ نے اسے نوکری سے نکال دیا یا کر دیا. تو یہ آپ کا اپنا ذاتی ہو سکتا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ آپ کسی کو, ہاں ٹھیک ہے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے غلطی کی وہ ہے, لیکن ہم اس پہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بے روزگار کریں. تو یہ ایسی کچھ پھر خبریں چل گئی کہ دیکھیں پیپلز پارٹی بڑی جمہوری جماعت ہے اور لوگوں کو بے روزگار کر رہی ہے. میں تو لاکھوں لوگوں کو روزگار دیے. یوسف رضا گیلانی صاحب کس کھاتے میں گئے تھے جیل, لوگوں کو نوکری دینے میں. ابھی بھی ہماری جب 16 مہینے کی حکومت تھی تو ہم نے قادر مندوخیل کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی جو لوگوں کو رجسٹریٹ کر رہے تھے. تو ہم تو کبھی بھی نہیں چاہتے کوئی بے روزگار ہو. اس وقت ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. پیپلز پارٹی PDM کا حصہ ہے یا نہیں ہے یہ پتہ نہیں کب کھلے گا. یہ بھی ہم بتا کے تھک گئے اور ابھی سمجھنے سے قاصر ہیں. دیکھیے PDM کی بنیاد ہم نے رکھی تھی آل پارٹیز کانفرنس میں, PDM بنی. یہ آئیڈیا آپ لوگوں کا تھا؟ ہاں دیکھیں پیپلز پارٹی نے جب وہ APC بلائی تھی اسلام آباد میں تو پھر ہم نے وہاں پر PDM کی بنیاد رکھی. پھر مولانا فضل الرحمان ان کے ہیڈ بنے. اس کے بعد کچھ ایشوز پہ ہم PDM سے علیحدہ ہو چکے تھے, اور PDM سے علیحدگی کے بعد ANP بھی علیحدہ ہو چکی تھی. اس کے بعد ہم PDM کا حصہ نہیں بنے تھے. ہم حکومت میں بھی allies تھے. اور آپ نے دیکھا جب ہم نے کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا تھا تو ہم نے allies کے ساتھ نہیں کہ ہم نے خود ہی کیا تھا. لہٰذا PDM کا حصہ نہیں تھے اور نہ ہے. تو اب بھی آپ کسی قسم کے اتحاد کے کسی چیز کے پابند نہیں ہیں؟ کوئی پابند نہیں. یعنی اب مولانا فضل الرحمان کی اپنی جنگ ہے, نواز شریف کی اپنی, آپ لوگوں کی ہم اپنی. ان کے allies میں سے ان کے PDM میں نہیں ہے. PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ان کی اپنی جماعتیں ہیں, وہی ہیں, ہم نہیں اس کے ساتھ. تو آپ سربراہ PDM کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ بالکل تیار, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو آصفہ بھٹو صاحبہ اس مرتبہ الیکشن لڑیں گی؟ اگر پارٹی نے فیصلہ کیا تو ڈیفینیٹلی. ابھی تک کی کیا ہے سچویشن, کوئی بات آئی ہے؟ ابھی تک پارٹی نے ان کو گرین سگنل نہیں دیا. بیچ میں آئی تھی. ان کی کیا خواہش ہے اور پارٹی کی کیا خواہش ہے؟ ان کی تو 100% یہ خواہش ہے جو پارٹی فیصلہ کرے گی میں وہی کام کروں گی. اور اس میں یہ ہے کہ اس بیچ میں خبریں تھیں کہ شاید وہ لیاری سے MPA کا الیکشن یا کوئی لڑ رہی ہیں. تو میں ان سے پوچھا, کافی لوگ پوچھے, تو انہوں نے کہا میں نے بھی
اس میں دیکھے میڈیا میں، لیکن مجھے پارٹی نے ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ وہ نیشنل اسمبلی کا لڑنا چاہتی ہیں یا صوبائی کا؟ میرے ذاتی خیال میں کہ پارٹی چاہتی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑے. نیشنل اسمبلی کا لڑیں اور وہ آئیں، اور زرداری صاحب اس مرتبہ کا الیکشن لڑیں گے؟ بالکل لڑیں گے. اچھا، کیا اس وقت آپ کے باتیں تو آ رہی مراد علی شاہ وزیر خزانہ ہوں گے، اگلے فلاں ہوں گے، آپ کے کچھ کیبنٹ کے نام بھی اس طرح کے آ رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسے کوئی فائنل ہوئے ہیں. ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا؟ یہ ایسی باتیں چل رہی ہیں ابھی، کوئی کیبنٹ کے کچھ نام ایسا کچھ نہیں ہوا؟ پہلے تو اللہ کے فضل سے ہم الیکشن جیتے ہیں اور حکومت بنے، اس کے بعد پھر ہم. اس سے پہلے جو باتیں آتی رہی ہیں جی آپ لوگوں کو جھنڈی دکھا دی گئی ہے، بس اوکے فارغ. پہلے کہا گیا کہ آپ کو کریں گے، بلاول صاحب بھٹو وزیر اعظم ہوں گے، پھر کہا گیا نہیں ایسا نہیں ہے. یہ کون دکھاتا ہے اور کون بناتا ہے؟ ہمیں تو جھنڈی ابھی تک نظر نہیں آئی. نہ ہری اور نہ ہمیں کوئی جھنڈی نظر آئی، نہ جھنڈی گھمانے والا کوئی نظر آ رہا ہے. دیکھیں الیکشن ہونے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اور عوام کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس جماعت کو جو ہے وہ ووٹ کرتی ہے. یہ جو نگران کیبنٹ ہے، اس پہ آپ لوگوں کو اعتماد ہے؟ یہ اچھی کیبنٹ ہے؟ ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کریں. کچھ ہیں ہمیں مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کے کچھ دوست ہمارے ساتھ پچھلی کیبنٹ میں تھی، اس کیبنٹ میں بھی وہ موجود ہیں. ہم کہتے ہیں اگر وہ الیکشن کنڈکٹ کرانے میں وزیر اعظم صاحب اور الیکشن کمیشن ایک رول پلے کرے، اور ہمیں الیکشن کمیشن پہ بھی اعتماد. ایک اچھے شخص ہیں چیف الیکشن کمشنر، ان کا ماضی کا ریکارڈ بھی بڑا اچھا ہے. اگر وہ اچھا الیکشن کرا دیتے ہیں حکومت کے ساتھ مل کر تو بالکل ہمیں اعتماد. آپ تو پچھلے 1-2 دن پہلے بڑے دکھی ہوئے ہوں گے، راجہ ریاض جیسا ایسٹ جو پیپلز پارٹی کے پاس تھا، پھر وہ پی ٹی اے میں چلے گئے. تو اگر وہ واپس آپ لوگوں کے پاس آتے، آپ لوگوں کی خواہش نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی میں وہ دوبارہ آ جاتے؟ دکھی تو ایسے میں نہیں ہوا، کیونکہ نہ ہمارے ساتھ تھے اور نہ ایسی امید میں تھے کہ یار بس وہ بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور پھر وہ آگے. راجہ ریاض صاحب ہمارے ساتھ تھے، چلے گئے، اچھے انسان ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا تعلق ہے. پھر وہ پی ٹی اے میں گئے، وہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہو سکے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے راجہ ریاض صاحب اور ایسے جو لوگ ہیں نا، جو کہ کیا کہوں اس کو، خاندانی اس قسم کے لوگ کبھی بھی ایڈجسٹ پی ٹی اے میں نہیں ہو سکتے. مختلف لوگ جو ہیں جو ایسے ہیں وہ میجورٹی نکل آئے ہیں ان سے. نیچرل ان کا پیپلز پارٹی بنتا ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پی ایم ایل این میں جانا ہے، ان کا اپنا ذاتی فیصلہ. آپ لوگوں نے رابطہ وغیرہ نہیں کیا؟ رابطہ سچ ملتے رہتے ہیں، ان کو آفر کرتے تھے کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ پی ایم ایل این میں جائیں، چلے گئے پی ایم ایل میں. ان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کر سکتے. کوئی ایسی آپ کی زندگی خواہش کہ یہ ایسا ہو جائے؟ میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے. ابھی تک نہیں آپ نے دیکھے؟ نہیں. 2008 کا بھی نہیں؟ نہیں. جس میں آپ لوگ حکومت میں آئے تھے. حکومت ہے، دیکھیں اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل پلاننگ تھی، اور یہ بھی تھا کہ شاید محترمہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی الیکشن کا بائیکاٹ کرے، اور پھر کوئی ایسی چیزیں ہو جائیں اور یہ مشرف کا ٹینور لمبا ہو جائے اور چیزیں ٹیک اوور ٹائپ ہو جائے، جو بھی ہو جائے، اور یہ چیز نہ ہو. لیکن وہ منصوبہ ان کا کامیاب نہیں ہو سکا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے محترمہ کی شہادت کے بعد تو چاہیے تھا کہ ہم بہت زیادہ سیٹیں جیت جاتے، لیکن کاف بھی بہت سیٹیں لے کے گئی تھی اس کو، حالانکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ہی میجورٹی مقابلہ ہوتا. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. عوام کو ایک حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جس کو بھی ووٹ کریں، اور 2-3 دفعہ اس ملک میں الیکشن ہو جائے تو پولیٹیکل پارٹی سارے ہو جائیں. لیکن یہ چیزیں نہیں کہ آپ ایک پارٹی بنائیں، اس کو وہ پری پیڈ پارٹی ہو، بیلنس ختم ہو جائے، پھر ایک اور پری پیڈ پارٹی بنائے، پھر اس کا بیلنس ختم ہو، پھر ختم ہو جائے. اگر 2-3 ایسے اچھے الیکشنز ہو جاتے ہیں، اور جیسے اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہم نے کی تھی زرداری صاحب کے دور سے، یہ 2-3 دفعہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ملک صحیح رستے پہ چل جاتا ہے. تو آپ لوگوں کو آپ کو خاص طور پہ کے پی میں بڑا مسئلہ ہوگا. اب تو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین آ گئی، استحکام پاکستان پارٹی آ گئی، اے این پی، جماعت اسلامی، جے یو آئی، نون لیگ. کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کے پی میں کہتا ہوں ہماری خوش قسمتی یا بدقسمتی ہے کہ میجورٹی پولیٹیکل لیڈرس کے پی میں پیدا ہوئے. چلو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور یہ تو چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، جے یو آئی، جماعت اسلامی، یہ سارے لیڈر ادھر ہی موجود ہیں. شیر پاور صاحب جی، اے این پی، ہاں جی، تو یہ سارے جو ہے نا وہ وہاں پر موجود ہے. ساتھ ملیٹنسی کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ نہیں کیسے کریں گے؟ پرویز خٹک جیسا بڑا کھلاڑی بھی آ گیا اپنی پارٹی لے کے میدان میں. ہاں یہ پہلے بھی آئے تھے، پہلے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں الائنس ہونا تھا ان کا؟ کوئی ایسی سچویشن نہیں بن رہی تھی؟ آپ نے کروایا تھا باقی دنیا اور نہ استحکام والے آپ کی طرف آ رہے تھے؟ نہیں. پیپلز پارٹی میں بڑے بڑے نام آنے جا رہے تھے، کوئی ایسا چل رہا تھا؟ وہ معاملہ ہو رہا تھا؟ چل رہا ہے، انشاءاللہ آئیں گے. ابھی بھی چل رہا ہے. پی ٹی آئی سے بھی لوگ آئیں گے یہاں پہ؟ پی ٹی آئی سے بھی لوگ آئیں گے. لوگ رابطے میں ہیں، اس کا مطلب لوگ رابطے میں، بڑے نام ہیں، سارے بڑے ہیں، کون چھوٹا.
ایک وہ ریسنٹ آپ کا بیان مجھے یاد آ گیا، آپ نے کیا کہا تھا کہ مولانا حلوہ کھاتے ہیں تو اس میں چینی کم اور گھی کم، ایگزیکٹلی میں نہیں سن سکا کیا تھا نہیں، وہ پولیٹیکل سچویشن نہیں، وہ یہ تھا کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ہم عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے اور ہم کہتے تھے الیکشن ہو جائے. یہ لاہور میں بھی اس ملاقات میں تھا. ہاں، کہا تو میں نے یہ کہا تھا کہ مولانا کی آپ اسٹیٹمنٹس ابھی بھی نکال لیں. مولانا نے کہا تھا کہ میں 1 منٹ بھی نہیں دوں گا اس حکومت کو ہاں جی کہ وہ رہ جائے اور عدم اعتماد ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے پاس عدم اعتماد کے بعد ان کے پاس ڈپٹی اسپیکرشپ بھی آئی، ہاؤسنگ، کمیونیکیشن، مذہبی امور، سیفران کی منسٹری بھی آئی، کریم منسٹریاں بھی لے لیں. نہیں آپ لوگوں نے بھی لی ہیں؟ نہیں، ہم نے تو نہیں، ہم نے تو کہا تھا کہ الیکشن ٹائم پہ ہو. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ الیکشن کریں. جو الیکشن کرانے والے ہوتے ہیں وہ تو پھر ایسی اچھی وزارت نہیں لیتے. پھر میں کہا وہ سارا کچھ، میں کہا وہ ہمارے 16 مہینے میں ایسے میں نے لیٹر موڈ میں کہا تھا کہ حلوہ کھا گئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حلوے میں جو ہے نا شکر بھی کم تھا اور گھی بھی کم تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو جی.